IEDs, improvised explosive devices या रोड साइड बॉम्ब्स, कई इसको होम मेड बॉम्ब्स भी कहते हैं, नाम कोई भी ले लें, they contemplate dreadful damage and are capable of ripping both your vehicle and your torso apart with brute force. मैं जब वजीरिस्तान वाना पहुंचा तो सिचुएशन बहुत ग्रिम थी. मुझे फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर अंगूर अड्डा में लेके जाया गया. मैं यहां पहले भी आ चुका था. अंगूर अड्डा हमेशा से 2001 से when the war on terror started and the terror actually started spilling inside Pakistan, हमेशा से ही ये खबरों का मरकज रहा है, क्योंकि साउथ वजीरिस्तान the birthplace of TTP, Khwarij, the birthplace of hell dogs. किसी न किसी तरीके से यहां हमेशा जंग चलती रही है, और क्योंकि उनका ओरिजिन यहां से था तो दे नेवर फॉरगॉट दिस प्लेस. नो मैटर वेयर दे रन, अफगानिस्तान के अंदर डीपेस्ट माउंटेन्स की केव के अंदर भी वो छुपे होते हैं, फिर भी उनको साउथ वजीरिस्तान हमेशा याद आता है. बहुत वक्त दिया इनको, बहुत कोशिश की, आप कह लें हर मुमकिन कोशिश की कि ये बाज आ जाएं और पीस डील कोई ना कोई रीच आउट हो जाए, लेकिन ये बाज नहीं आए. जब ये बाज नहीं आए तो हम बाज कैसे आते. वेलकम टू किलिंग हिकमत, द गोस्ट सीरीज. आए आपको बताते हैं कि हिकमत के साथ मैंने क्या किया. साउथ वजीरिस्तान बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इलाका है. इधर की ट्राइब्स जो हैं, पूरे पाकिस्तान में अगर आप सारी ट्राइब्स को इकट्ठा कर लें, और ये 3-4 ट्राइब्स जो हैं, जिनमें नोटेबली आप कह लें कि मैसूद ट्राइब और उससे ज्यादा वजीर ट्राइब और भिटानीस, अगर आप इन तीनों को ही ले लें तो इनके आपस में जो सब ग्रुप्स हैं, तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा कंपाउंड इम्पैरिटी पाई जाती है. इसे आप जेनेटिक्स कह लें, लॉन्ग ट्राइबल हिस्ट्री कह लें, या फिर सेल्फ इंटरेस्ट, जो भी इसको आप नाम ले लें, लेकिन ये आपस के अंदर इनके बहुत ज्यादा मुश्किलात और बहुत ही ज्यादा इनके कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चलते आए हैं. When the Americans launched their war on terror और उन्होंने बॉम्बिंग करना शुरू की, तो एक्चुअली there was no one to fight. तालिबान टोटली अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक डिस्पर्स हो गए. This is how they win war. Al-Qaeda did not fight a single battle in Afghanistan. Like from the first day, the bombing like जो Americans ने की उनके ऊपर B-52 की शुरू के अंदर, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के अंदर, तो उस वक्त से लेके ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड सीकिंग शेल्टर. वो शेल्टर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, फाटा के रीजन के अंदर, क्योंकि ये वो बॉर्डर था जहां पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस मौजूद नहीं थी, और जब से पाकिस्तान बना है तब से इस बॉर्डर की जिम्मेदारी जो थी वो ट्राइबल एल्डर्स और मलिक के पास थी, इन सारी ट्राइब्स के जो हेड थे. जैसे तालिबान अफगानिस्तान के अंदर डिस्पर्स हो गए, इसी तरह जो फाटा के लोग तालिबान के साथ वहां लड़ रहे थे या रहते थे या क्रॉस बॉर्डर उनके ट्रेड चलते थे उनके साथ, वो लोग वापस फाटा में आना शुरू हो गए. नेक मोहम्मद, मौलवी नजीर, अब्दुल्ला मैसूद, ये सारे वहां से अफगानिस्तान से वापस फाटा के अंदर जो इनके होम टाउन्स थे साउथ वजीरिस्तान, वहां ये मूव हो गए. एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इनकमिंग गेस्ट, कि वो जो लोग वहां से अल-कायदा के यहां आ रहे थे फाटा के अंदर पनाह लेने के लिए, पेड पनाह वुड से, तो ये उनके लिए यहां रेडी हो गए. दिस वॉज अ रेड फ्लैग फॉर पाकिस्तान. सो वी हैड लाइक मैनी ऑपरेशन. इनसे 16 इनके साथ लड़ाई, इनके जो नेचर थी, जिस तरह ये आपस में रिएक्ट करते थे, वैसे ही ये पाक आर्म फोर्सेस के साथ रिएक्ट करना शुरू हो गए. कभी सुलह करते थे, कभी लड़ाई करते थे, कभी फिर सुलह करते थे, कभी फिर लड़ाई करते थे, कभी आपस के अंदर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती थी.
آپریشن میزان، آپریشن کلوشا، زلزلہ، راہ حق، ان کا یہی کام تھا. یہ نہ تو خود سکون سے بیٹھتے تھے، نہ ہمیں بیٹھنے دیتے تھے. یا تو آپ آؤ، ون ٹائم آپ لڑ لو جو آپ نے لڑنا ہے. ہم بالکل تنگ آ چکے تھے ان سے. جب ہم ان کے اوپر ایج ہماری آتی تھی تو یہ صلح کر لیتے تھے، اور اس کے بعد جب ہم ودرا کرتے تھے تو یہ واپس لڑنا شروع ہو جاتے تھے. اینی ویز، اسی طریقے سے آف اینڈ آن میری پوسٹنگز ہوتی رہیں ان پر. دیز ور اسپائرل انڈیجنس انسرجنسیز. ان کی بہت روٹس تھیں. 4 سے 5 ان کے ایکٹیو گروپس تھے جن سے ہم ملٹیپل فرنٹس کے اوپر لڑ رہے تھے، اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے تھے. اینڈ اپارٹ فرام دیم ور دا US انکرجنس. تو ہمیں بہت سارے فرنٹس پہ لڑنا پڑ رہا تھا. دس واز اے وار وچ وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو فائٹ بٹ وی ہیڈ ٹو. اور ان سب کے لیے جتنے میں نے آپ کو گروپس بتائے، ہماری پالیسی یہی تھی کہ میکسیمم کنسٹرین، ہولڈ فائر، نو پری ایمپٹیو اسٹرائکس، نو پرسیو. ہاں، یہاں پھنستے تھے ہم. دا اینیمی ہیڈ ایلیمنٹ آف سرپرائز. ہمیں ہر اس بندے کو جس کو ہم سوچ سکتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو اپنا دوست کنسیڈر کرنا تھا، جب تک وہ گن لوڈ کر کے ہمارے پہ فائر نہیں کرتے تھے. سم ٹائمز وی گاٹ ٹو لیٹ، سم ٹائمز وی ور ان ٹائم. میں جب وہاں پہنچا واپس تو بیت اللہ گروپ جو تھا وہ TTP کو اناؤنس کر چکا تھا، اور کافی زیادہ فیکشنز اس نے اپنے ساتھ زبردستی ملا لیے تھے. این ایسٹیمیٹ کہ تقریباً 5000 سے زیادہ اس نے فائٹرز گیدر کر لیے تھے. رائول مسعود، وزیر فیکشن بٹانی، یا تو وہ ان سب کو پیسیفائی کر چکا تھا یا پھر وہ ان کو آپس میں ملا چکا تھا اپنے ساتھ. دے یوز ٹو اٹیک اینڈ دے یوز ٹو رن بیک. انگور اڈا والی سائڈ سے یہ واپس چکن کے اندر، افغانستان کے اندر چلے جاتے. ہم، جیسے میں نے آپ کو بولا، ان کو پرسیو نہیں کر سکتے تھے. وی ور ناٹ الاؤڈ ٹو پرسیو. حکمت ان کا ایک اسپیشل کمانڈر تھا، لوکل کمانڈر. حکمت واز ٹرینڈ بائی را نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا، اور IEDs، VOIDs اور ہر طرح کے بام میکنگ کے اندر ہی واز این ایکسپرٹ. ہی واز ایکچولی دا جینیس بیہائنڈ دا انسرجنسی. اگر آپ IEDs کی بات کرتے ہیں، ہمیں IEDs نے بہت ڈیمیج کیا، بہت کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اور جو ٹرائبل ملک تھے ان کے اوپر بھی یہ IEDs یوز کرتے تھے. صبح کے وقت یہ وہاں پروٹیسٹ کرتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے. رات کو وہاں انہی کے پروٹیسٹر وہاں IEDs لگاتے تھے، اور جب ہم صبح ہماری وہاں پٹرول آتے تھے تو وہ IEDs بلاسٹ ہو جاتی تھی. اٹ واز اے ٹیریبل میس کہ ان کو کیسے کنٹرول کریں. یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 4 ہمارے پہ اٹیکس کر چکے تھے، اور چاروں کے چاروں ان کے سکسیسفل اٹیکس تھے. اینڈ وی ہیڈ مینی کیجویلٹیز. ہمارے آفیسر شہید ہو گئے، اور زیادہ ان کے اٹیکس جو تھے وہ IEDs کے تھے. لیکن کیونکہ ان کا کانفیڈنس اس لیول پہ چلا گیا تھا کہ یہ ہماری انگور اڈا پوسٹ کے اوپر بھی اٹیک کرنا شروع ہو گئے تھے. اور لاسٹ ویک انہوں نے ایک میجر اٹیک اوفینسو وہاں کیا جس میں یہ 150 بندے لے کے آئے، اور ہمارے تقریباً 4 سولجرز اور 2 آفیسرز انہوں نے شہید کر دیے انگور اڈا پوسٹ کے اوپر. دیور لائک ایٹ دیٹ ٹائم، آپ یہ کہہ لو کہ اپنے دماغ میں یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع ہو گئے تھے. جسٹ بیکاز ان کو پتا تھا کہ ہم نے انگور اڈا سے ایک لائن کو کراس کرنا ہے اور ہم سیف ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ پکڑنے نہیں آئیں گے. تو انہوں نے اتنا زیادہ ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے انٹینسیفائی کر دیے تھے اپنے اٹیکس ہمارے پہ. دس گروپ واز ویری ویل آرگنائزڈ. انہوں نے 4 اپنے یونٹس ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے. ایک ان کے اسیسنز تھے جن کا کام تھا کہ پرو ہماری گورنمنٹ کے جو ملک تھے، جو ٹرائبل لیڈرز تھے، دیور آپ کو کہ جو وہاں کے ایکچوئل رولر تھے ان کو انہوں نے ٹیک ڈاؤن کرنا تھا اسیسنیشن سے. دوسرے جو ان کا یونٹ تھا جس کا رسپانسبل حکمت تھا، دیٹ واز دا IED یونٹ. وہ IEDs بناتا تھا، بامز بناتا تھا ڈفرنٹ اور وہ وہاں آ کے پلانٹ کرتے تھے. تیسرا ان کا یونٹ جو تھا وہ ایمبوش کا تھا، اور جو چوتھا ان کا پارٹ تھا وہ تھا دا
دا پیس میکرز، جو اپنے آپ کو پیس میکر، فیسیلیٹیٹرز اور نیگوشیٹرز پوز کرتے تھے، اور وہ بیسیکلی ان کے اسپائز تھے، اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے ایریا میں بیٹھے رہتے تھے، اور وہ ہماری ساری موومنٹ، ہماری ساری چیزوں کی اطلاع جو ہے وہ ان کو دیتے رہتے تھے. جو انہوں نے لاسٹ ویک ادھر ایمبوش کیا ہماری انگور اڈا پوسٹ میں، جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ہمارے آفیسر شہید ہوئے. میں جب وہاں پہنچا تو ہمارے سارے لوگ بہت ڈاؤن تھے. دا ریزن واز دیٹ کہ وہ یہی کہتے تھے کہ سر یہ ہمارے ادھر گزر جاتے ہیں، کراس ان کر جاتے ہیں افغانستان میں، اینڈ وی آر ناٹ سپوز ٹو گو ان افغانستان، اور ہم وہاں سے ان کو پکڑیں اور یہ اپنی ول کے اوپر آتے ہیں تو ہم کریں تو کریں کیا. ان کا اگر ہم ایک بندہ پکڑتے ہیں جو اسپائنگ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، یہ پھر اتنا شور مچاتے ہیں کہ گورنمنٹ کا پیچھے سے پریشر آتا ہے ہمیں کہ نہیں جی پیس کو نیگوشیٹ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور ہمیں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو واٹ شوڈ وی ڈو؟ وہیں پہلی دفعہ مجھے حکمت کے بارے میں پتہ چلا. تو میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے بولا کہ سر اس حکمت کو نہیں چھوڑنا، یہ اس ساری فساد کی جڑ ہے اور اس ساری انسرجنسی کی بیک بون ہے. مجھے پتا تھا یہ واپس آئیں گے کیونکہ 1 ہفتہ تو گزر گیا ہے، اینڈ وی ور پریپیئرڈ فار دیم. میں نے کہا آنے دو ان کو. وی ور 16 مین آن دا پوسٹ. انگور اڈا کی پوسٹ کے اوپر ہم 16 لوگ تھے، اور ہم نے کہا کہ اس بار جب یہ آئیں گے تو اس بار ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. صبح 4 بجے کا ٹائم تھا. ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ہر روز ہمیں پتا تھا کہ یہ اٹیک کریں گے تو اس وقت کریں گے، اینڈ دیٹ واز دا ڈے. ہم نے موومنٹ جب دیکھی ادھر سائڈ کے اوپر، افغان سائڈ کے اوپر، تو ہم نے اپنی پوزیشنز لے لی. لیکن جب ہم نے نائٹ ویژن سے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تقریباً 80 سے 90 لوگ ہیں، اینڈ دے ور کرالنگ اینڈ دے ور کمنگ فرام 3 ڈائریکشنز. ہم نے 4 لوگ اپنے ڈیوائڈ کیے، کور فائر کو اپوائنٹ کیا، سنائپر بٹھایا، اینڈ وی ویٹڈ فار دیم ٹو کم آؤٹ. ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم سو رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ کرال کر کے اوپر آ رہے تھے، بٹ وی ور ویٹنگ فار دیم. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہماری تعداد ان سے بہت زیادہ کم تھی، اور یہ ملٹیپل ڈائریکشن کے اوپر بہت قریب سے ہمارے پاس اپروچ کر رہے تھے. میں نے اپنے لوگوں کو بولا کہ ہولڈ فائر، ان کو قریب آنے دو اور ان کو اوپر چڑھنے دو. یہ بڑی تیزی سے آ کے اوپر چڑھنا شروع ہو، اور بیئرلی آپ یہ کہہ لیں کہ جب ہم سے 5 میٹر دور رہ گئے، ہم نے فائر کھول دیا. The battle went on for like 2 hours. Many of them got killed. Many of them got injured. ہماری سائٹ کے اوپر بھی انجریز ہوئی. اس چیز کو انڈرمائن نہیں کر سکتے ہم کہ وہ زیادہ تھے ہم سے تعداد. We kept firing at them and killing them. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور that was the time کہ میرے ایک سولجر نے مجھے بتایا کہ سر وہ حکمت ہے. میں نے حکمت کو دیکھا پہلی دفعہ، اور میں اپنی سائٹ سے فائر کرتے کرتے نیچے اترا افغانستان والی سائٹ کے اوپر بفر کی طرف. میرے ساتھ میرے 3 لوگ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی فائر کرتے ہوئے آئے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے اوپر اب انہوں نے اٹیک کر دیا، دس واز ایکچولی اے مومنٹ آف سرپرائز فار دیم. وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہم ان کو پرسیو کریں گے اور ہم اپنی پوسٹ سے آگے آئیں گے، کیونکہ فار دا لاسٹ 2 ویکس وہ جتنے اٹیکس کر رہے تھے اس کے اندر جیسے ہی وہ موو بیک کرتے تھے ہماری طرف سے فائر رک جاتا تھا. انفارچونیٹلی مجھے پیچھے سے کمانڈ آ گئی رکنے کی، اور میرے 2 ساتھی جو میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ سر دس از ناٹ دا ٹائم، ابھی ہم نہیں جا سکتے، وی کانٹ کراس دا بارڈر. اور مجھے وہاں رکنا پڑا، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ 50-60 لوگ واپس بھاگتے ہوئے افغانستان کا بارڈر کراس کر گئے. اینڈ آئی کیپٹ لوکنگ ایٹ دیم.
That was a close call. اتنی پاس آ کے کہ میرا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا کہ حکمت بچ گیا. They ran back in Afghanistan and we had to wait for another day, another battle. بریفنگ کے اندر میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو بولا کہ سر اب آپ نے مجھے نہیں روکنا. انہوں نے اگر ایک اور اٹیک کیا تو ہم اندر جائیں گے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو اور وہ جو را بیٹھی ہوئی ہے شکن کے اندر جو ان کو پش کر رہی ہے آگے جانے کے لیے, وی ول ٹیک دیم آل. ہم اندر جا کے ان کو ماریں گے. تو میرے کمانڈر نے مجھے بولا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوتا, صبر کر, حوصلہ رکھ. میں نے کہا سر کس قسم کا کس طرح کا حوصلہ رکھوں, ہمارے بندے یہاں وہ مار کے چلے جاتے ہیں, ہم ان کو پرسیو نہیں کر سکتے, تو کیسا حوصلہ رکھوں. انہوں نے کہا نو وی ہیو ٹو فالو دا آرڈرز. میں نے کہا سر اب یہ دوبارہ جب آئیں گے تو اب ان کو نہیں چھوڑنا, آپ نے اب مجھے منع نہیں کرنا. انہوں نے مجھے کہا یہ دوبارہ پھر سے آئیں گے اینڈ وی ول میک شیور کہ وہ واپس جانے کے قابل ہی نہ رہیں. They were shocked by our responses. صبح ہوتے ساتھ ہی ان کے سو کالڈ پیس میکر سلیش اسپائز ہماری پوسٹ پر آ گئے اور ڈیمیج کو دیکھنا شروع ہو گئے. ہمیں پیچھے سے بھی ری انفورسمنٹ نہیں آئی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا ہمارے چند لوگ زخمی ہیں اور ہم تقریباً 12-13 لوگ پوسٹ پہ موجود ہیں. خیر جنرل باتیں کر کے وہ وہاں سے چلے گئے اور ہمیں یہ کہہ کے گئے کہ نہیں ہم جا کے ان سے بات کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ معاہدوں پر عمل کریں. تھوڑے نادان لوگ ہیں, ہم ان کو جا کے کنونس کرتے ہیں. ہمیں پتا تھا آج رات اٹیک آئے تو آئے, اور پیچھے سے جو را کی کمیونیکیشن تھی وہ بھی ہم نے ٹیپ کی. ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ ری گروپ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم 12-13 لوگ ہیں, یہ آج ہر صورت آئیں گے. میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کو بولا کہ سر وی ہیو ٹو ٹیک دیم بائی سرپرائز. اس بار ہم تھوڑا سا ان کو آگے جا کے ملیں گے, پوسٹ سے نیچے اتر کے ہم پوزیشنز لیں گے تاکہ جب یہ کرال اپ کر رہے ہوں گے تو ہم ادھر ہی ان کو پکڑیں گے. الحمدللہ ہی ایگریڈ, اور ہم 6 لوگ پوسٹ سے آگے نیچے اتر کے ان کا ویٹ کرنا شروع ہو گئے. اینڈ وی نیو دا ٹائم کہ رات کا جیسے ہی 3-4 بجیں گے یہ اوپر آنے کی کوشش کریں گے. دس ٹائم دے ور ویری پریڈکٹیبل. ہماری بالکل امید کے مطابق اراؤنڈ 400 hours یعنی 4 بجے کے قریب ایز ایکسپیکٹڈ ہم نے 60 to 70 ٹیررسٹ کو اپنی بیس کی طرف اپروچ کرتے ہوئے دیکھا, اور یہ اسی طرح ڈیوائیڈ ہو کے آ رہے تھے. لیکن اس بار ہم نے پوزیشنز جو تھیں وہ اپنی پوسٹ سے آگے لی ہوئی تھی. میں نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میجر شجاعت کا بدلہ میں نے آج لینا ہے. آئی ول بی ناٹ ورتھ مائی سالٹ کہ آج اگر حکمت یہاں سے زندہ واپس چلا گیا. میں نے اپنے یونٹ کو بتایا ہوا تھا کہ جب تک میں فائر نہ کروں تم لوگوں نے فائر نہیں کرنا. ایون اینیمی مجھے اسپاٹ کر دے اور میرے پہ فائر کھول دے, جب تک میں فائر نہیں کروں گا تم نے فائر نہیں کرنا. اتنے میں ان کے چند لوگ تقریباً 15 سے 20 ہماری پوزیشن کو کراس کر گئے. میں نے اشارہ کیا اپنی ٹیم کو ورٹیکل پوزیشن لینے کو. میں حکمت کے کراس کرنے کا انتظار کر رہا تھا. آئی وانٹیڈ ہم ٹو کراس, کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے بھاگنے کا. میں نے اپنی ٹیم کو بتایا ہوا تھا کہ حکمت کو ٹانگوں پہ گولیاں مارنی ہیں. وی ہیو ٹو کیچ ہم الائیو. اتنی آسانی سے اس کو نہیں مارنا. اینڈ آئی اوپن فائر. میرے فائر کھولنے کے ساتھ ہی میرے سارے یونٹ نے اور ہماری اوپر سے پوسٹ نے سب نے فائر کھول دیا, اور اس کے رسپانس میں اینیمی نے بھی فائر کھول دیا. There was a carnage, a mayhem. ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے اوپر فائر آ کہاں سے رہا ہے اور کتنی ڈائریکشن سے آ رہا ہے. 25 to 30 منٹس کے اندر اینیمی کی گنز جو تھی وہ سائلنٹ ہو گئی. اگلے دن صبح ان کی باڈیز کو لینے کے لیے پیس کیپرز آئے. حکمت کے سر کے اندر 2 گولیاں لگی تھی. ہم نے ساری باڈیز ان کو واپس کر دی اور یہ باڈیز لے کے چلے گئے. اسی رات شکن کے اندر
حکمت کے گھر کے اندر جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا 9 باڈیز ان کو ملی اور وہاں کئی لوکلز نے یہ بولا کہ حکمت کل کے گن فائٹ کے بعد ان کو شکن کے اندر رات کو واپس آتا ہوا نظر آیا تھا. را کے جو ان کے آپریٹو تھے انہوں نے بولا کہ حکمت ان کو 6:30 بجے صبح شکن میں ملا تھا جبکہ ہماری گن فائٹ ساری جو تھی وہ 5 بجے ختم ہو چکی تھی. تو حکمت کی باڈی انگور اڈا کی پوسٹ کے اوپر کیسے پہنچی؟ اس کے لیے آپ کو ان کا ورژن سننا بہت ضروری ہے. اب میں جو آپ کو بتاؤں گا یہ را کا ورژن ہے کہ اس رات کیا ہوا. The gunfight was intense. We were actually taken by surprise. پاکستان آرمڈ فورسز کے چند لوگ جو تھے وہ اپنی بیس سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. There was 1 officer and 4 soldiers. ہم بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس طریقے سے پری ایمپٹیو ہمارے اوپر اٹیک کریں گے. ہم نے جب ان کی پوزیشنز کو پاس کیا تو ہماری طرف چاروں طرف سے فائر آنا شروع ہو گیا، آگے سے، پیچھے سے، سائڈوں سے. ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ایک دم سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چاروں طرف سے گولیوں کی ہمارے اوپر بارش ہو رہی تھی. اینڈ وی ایون ڈیڈ ناٹ نو کہ ہم فائر کریں تو کس سائڈ کے اوپر کریں. اگر ہم رائٹ سائڈ پہ فائر کرتے تھے تو ہمارے سے پیچھے سے آ کے گولیاں ملیں. 25 سے 30 لوگ ہمارے مر چکے تھے اور باقی زخمی تھے. اتنے میں گرتے پڑتے واپس بھاگتے ہوئے ہم شکن کی طرف بھاگے. ہمارے لوگوں نے آگے سے ہمیں کور فائر دیا اور ہم بڑی مشکلوں سے افغانستان کا بارڈر کراس کیا اور ہم شکن میں پہنچے اور ہمارے زخمیوں کو اور ہمارے لوگوں کو آگے انہوں نے ریسیو کیا ہمارے بندوں نے. 8 بجے تک میں حکمت کے ساتھ اس کے گھر پہ رہا اور 5 بندے را کے ہم نے حکمت کے گھر کے باہر اپوائنٹ کیے اور اس کے ساتھ اس کے اپنے ڈائی ہارڈ 4 سے 5 لوگ اندر بھی موجود تھے. ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے 4 پاکستانی فوجی افغانستان کے اندر کراسنگ کر چکے تھے. The ghost was among them. تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے وہ بیٹھے رہے and they approached حکمت ہاؤس اور انہوں نے باہر ہمارے 5 را کے جو گارڈز تھے ان کو مار کے وہ گھر کے اندر انٹر ہوئے اور اندر جاتے ساتھ انہوں نے حکمت کے گارڈز کو مارا اور حکمت کو زندہ گھسیٹتے ہوئے ہماری ناک کے نیچے سے شکن میں سے لے کے انگور اڈا کی پوسٹ تک لے کے چلے گئے. اینڈ وی ور ایبل ٹو ڈو نتھنگ. ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. اینڈ اٹ ڈزنٹ اینڈ ہیئر. اور اس آفیسر نے حکمت کو پوسٹ پر آگے لا کے سب سے آگے جہاں سے وہ ہمیں کلیئرلی نظر آتا تھا ادھر لا کے باندھ دیا اور اگلے 5 گھنٹے اس نے اس کو ادھر بندھا رکھا. اینڈ ہی کیپٹ موکنگ اس. اور ہمیں اونچی آواز میں وہ کہہ رہا تھا ہمت ہے تو اس کو آ کے چھڑا جاؤ. فائنلی وہ آگے بڑھا اور اس نے حکمت کے سر میں 2 گولیاں مار دی. دس از واٹ واز رپورٹڈ بائی دا انڈینس. حکمت کی لاش انگور اڈا کی پوسٹ کے اوپر سے ہی واپس گئی اور اس کے سر کے اندر 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں جو اسالٹ رائفل کی نہیں تھی. ایکسٹریملی کلوز رینج پسٹل فائر. اینڈ یس مینی ڈیڈ کلیم فرام افغان سائڈ کہ انہوں نے حکمت کو انگور اڈا پوسٹ کے اوپر بندھے ہوئے دیکھا. غلط فہمی ہو سکتی ہے، کس سے ہوئی یہ سوچنا آپ کا کام ہے. میرا جو کام تھا وہ میں نے کیا. حکمت واز ڈسپیچڈ ٹو ہیل، the hell which he deserved, the hell which he remains. میجر شجاعت میرے بھائی اور بہت سے ایسے ہمارے جوان جو ان آئی ڈیز کی وجہ سے شہید ہوئے یا زخمی ہوئے. I have taken your revenge.
آپ کا بدلہ میں نے لے لیا ہے. لانگ لیو پاک آرمڈ فورسز، لانگ لیو پاکستان. The ghost will return.